इंसानी जिस्म को क्या फ़ायदा रोज़ा रखने का? ऑटोफेगी का एक नज़रिया इस वक्त चल रहा है कि जब हम भूखे रहते हैं हमारे जिस्म के अंदर जो प्रोबायोटिक्स और दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे जिस्म के उन चीज़ों को खाना शुरू कर देती है जो कि हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रही होती है। डाइट में कोई विटामिन्स, कोई कैल्शियम, कोई इस तरह के सप्लीमेंट्स ऐड करने चाहिए? जब किसी भी ग़िज़ा को 5 मिनट से ज़्यादा आग पर पका लिया जाता है तो उसके विटामिन्स या तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या वो डी नेचर हो जाते हैं। तो अब आपकी जो ग़िज़ा में है वो विटामिन्स की कमी तो वैसे ही होगी, तो अगर आप वो नहीं लेंगे तो उन विटामिन्स की कमी से जो बीमारियां होनी हैं वो आपको ज़रूर होंगी। सहरी के बाद हमें बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, हमारे स्टमक के इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। मेडिकल का असूल है कि आप खाना खाने के बाद लेटना नहीं है। अगर शुगर का मरीज खाना खाने के फौरन बाद लेट जाता है, मैदे के बिल्कुल पीछे पैंक्रियाज ग्लैंड होता है, सारा वजन उस गदूद के ऊपर पड़ेगा तो वो आपकी बीमारी को बढ़ा देगा। आज प्रोफेसर डॉक्टर साजिद कयूम से हम जानेंगे कि रमज़ान किस तरह हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, हम अपना वज़न भी कम कर सके, और इसके कौन से ऐसे बुनियादी 3 फ़ायदे हैं जो हमें अभी तक पता ही नहीं है। क्या आप जानते हैं कि किस सिचुएशन में आप लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं कि जिसकी वजह से आपको फौरी तौर पर अपना रोज़ा तोड़ देना चाहिए अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है। सहर और इफ्तार में आपको क्या खाना चाहिए, अगर आपका स्टमक अपसेट हो रहा है इफ्तारी के बाद तो आपको किस तरह की डाइट फॉलो करनी चाहिए, ये सब आज आपको इस एपिसोड में मिलेगा, तो इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साजिद कयूम। तो आज हम रमज़ान पे बात करेंगे क्योंकि रोज़े चल रहे हैं, तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि रोज़े का हेल्थ से क्या ताल्लुक़ है? जी, रोज़े का हेल्थ से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। वो इस तरह कि आप इसको इस तरह समझें कि 11 महीने हम जो खाते हैं हमारे मुल्क में ख़ास तौर पर जो खाने का पैटर्न है, खाने का असूल ये है कि जितना आप खाना खाते हैं उसको उतना आपको ख़र्च करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, वो खाना जमा होता रहता है। अब उसके साथ ये देखें 11 महीने आपके जिस्म में वो कहाँ कहाँ जमा हो रहा है। जिगर में जमा हो रहा है, उससे फैटी लिवर पैदा हो रहा है। पेट में अगर जमा हो रहा है तो वो उससे पेट का साइज़ बढ़ रहा है, और हमारे मुल्क में सेंट्रल ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है। फिर खून की नालियों में जमा हो रहा है, फिर जिस्म के और मुख्तलिफ हिस्सों में जमा हो रहा है। अब ये जो सारा जमा हो रहा है ना, अगर हम रोज़ा रखते हैं 1 महीना तो वो एक रिवर्स प्रोसीजर शुरू हो जाता है। उसके साथ फिर ये होता है कि जब जहाँ भी कोई चीज़ मूव कर रही है तो वहाँ कोई टॉक्सिक मटेरियल भी जमा होते हैं। रोज़े का ये फ़ायदा होता है कि वो जिस्म जो है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है। उसके साथ ये होता है कि वो जो डिपॉज़िट्स आपके जिस्म में मुख्तलिफ़ जगह पे इकट्ठे हुए हैं वो जो हैं वो भी डिलीट होने शुरू हो जाते हैं, वो वहाँ से वॉश आउट होने शुरू हो जाते हैं। तो एक लिहाज से आप समझें कि आप रोज़े रख के अपने जिस्म की ओवरहालिंग कर रहे हैं। डिटॉक्सिफिकेशन हो जाती है। जो 11 महीने हमने खाया है वो 1 महीना अगर हम फास्टिंग में जाते हैं तो हम अपने बॉडी के सारे ऑर्गन्स को एक दफ़ा नीट एंड क्लीन कर देते जी हैं। बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताएं, रोज़ा रखने का फ़ायदा क्या है, इंसानी जिस्म को क्या फ़ायदा है रोज़ा रखने का? इंसानी जिस्म में अगर हम गौर करें कि हमारी शख्सियत के 3 हिस्से हैं। एक हमारा रूहानी है। रूहानी लिहाज से जब हम रोज़ा रखते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपका ईमान मजबूत होता है। और रोज़े के बारे में अल्लाह का वैसे भी हुक्म है कि ये मेरे और रोज़ादार के दरमियान एक ताल्लुक़ है। तो अब देखें ना, ताल्लुक़ की उसकी सबसे बड़ी सबूत इस तरह मिलता है कि एक शख्स जिसने रोज़ा रखा है वो अगर किसी जगह पे अकेला बैठा हुआ है, कोई उसको नहीं देख रहा, तब भी वो ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है, तो उसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो उस ताल्लुक़ की वजह से वो ना खाएगा ना पिएगा। तो जब पूरा महीना वो उस ताल्लुक़ को निभाता है तो ऑटोमेटिकली उसका ताल्लुक़ अपने अल्लाह के साथ मजबूत होता है। फिर दूसरी बात यह है कि रोज़े में एक क़ुव्वत बर्दाश्त का जो है ना, आपका वो जो एक एबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। फिर उसके साथ साथ रोज़े में एहसास होता है, जब हम भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो हमें अल्लाह की तरफ से ये एक अपने अंदर खुद ब खुद एक एहसास पैदा होता है कि हम मुआशरे के उन लोगों का भी सोचें जिनको भूख और प्यास जो है वो रूटीन में है। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में इस वक्त 25 करोड़ में से
6 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بلو پاورٹی لائن ہے، جن کو کھانے پینے کا بھی مسئلہ ہے، پھر ان لوگوں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ایک چیز کو آپ پریکٹیکلی دیکھیں، ساری دنیا میں بلکہ رمضان میں یہ کیا جاتا ہے کہ لوگ بہت زیادہ سخاوت کرتے ہیں، خاص طور پر اسپیشلی کھانے پینے کی، اور وہ جو لوگ عام حالات میں کسی غریب سے شاید بات کرنا بھی پسند نہ کریں، لیکن رمضان میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ غریبوں کو جا جا کے دیتے ہیں، بلا کے ان کو افطاری کراتے ہیں، سحری کراتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا، یہ صرف اس کی ذات تک نہیں بلکہ پورے معاشرے میں اس کے اثرات، اچھے اثرات آتے ہیں۔ سعودی عرب میں میں نے خود دیکھا ہے، منتیں کر کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ پورے عرب کنٹریز میں دیکھ لیں یا مسلم جہاں جہاں بھی ہوں گے، تو یہ ایک اتنی اچھی روایت ہے انسانیت کے لحاظ سے کہ روزوں میں اخلاق جو ہے وہ آپ کا اتنا زبردست ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا باقی نوع انسانی کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ پھر اگر آپ ذہنی طور پر دیکھیں تو آپ کے ذہن میں، آپ کا ذہن جو ہے روزے کے دوران ایک لحاظ سے ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کی ایبلٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں، آپ کی قوت ارادی بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ کافی چیزیں جو ہے نا، یہ انسان کی ول پاور بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ول پاور ہوگی تو وہ پورا روزہ نبھائے گا۔ تو یہ ذہنی لحاظ سے بھی آپ کی سمجھ لیں ٹریننگ ہو رہی ہے، روحانی لحاظ سے بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، اور آپ کی جسمانی لحاظ سے بھی ٹریننگ ہو رہی ہے، جو ابھی ہم نے بات کی کہ اس کی ڈی ٹاکسیفیکیشن بھی ہو رہی ہے۔ اور یہ صرف ڈی ٹاکسیفیکیشن نہیں ہے، بہت سی بیماریوں میں اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور وہ اس ٹریننگ کا فائدہ ہے کہ اگر وہ اسی ٹریننگ کو کنٹینیو کر لے تو بہت سی بیماریوں سے وہ ہمیشہ کے لیے نجات بھی پا سکتے ہیں۔ سو جیسے آپ نے بتایا کہ روزہ رکھنے سے ہم بہت ساری بیماریوں سے نجات بھی پا لیتے ہیں، کیا رمضان میں ہم کوئی ایسی پریکٹسز کریں کہ جس کی وجہ سے ہم بیمار بھی ہو سکتے ہیں؟ روزہ رکھنے کا جو اسلام کا اصول ہے اس کو ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا حکم ہے۔ اب اسلام کا اصول کیا ہے؟ اسلام کا اصول یہ ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھانا ہے، چاہے سحری ہے چاہے افطاری ہے، تو اس میں معدے کے آپ نے 3 حصے کرنے ہیں۔ ایک حصے میں ٹھوس چیزیں، یعنی کہ آپ جو بھی روٹی کھا رہے ہیں یا سالن کھا رہے ہیں، ایک حصے میں پانی یا لیکوڈ کوئی چیز لے لیں، اور ایک حصہ آپ خالی چھوڑیں تاکہ آپ کا معدہ حرکت کر سکے۔ آپ اس کی ذرا خوبصورتی ذرا غور کریں کہ آج آ کے سائنسدانوں کو پتہ چلا ہے کہ معدہ جو ہے وہ جب ہضم کرتا ہے غذا کو تو وہ اس طرح اس کی حرکت ہوتی ہے۔ اب اگر سوچیں کہ اگر ہم پورا کا پورا معدہ بھر لیں گے تو وہ تو حرکت کر ہی نہیں سکے گا، لیکن اسلام میں یہ چیز بہت پہلے بتا دی کہ نہیں، اس میں کچھ جگہ 1/3 خالی رکھو تاکہ وہ حرکت کر سکے۔ تو وہ 1/3 اگر ہم خالی رکھیں گے تو پھر اس سے آپ کی صحت کے اوپر اچھے اثرات آتے ہیں۔ لیکن اب جو آپ نے بات کی کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم رمضان میں اوور ایٹنگ کر لیتے ہیں، سحری میں بھی اوور ایٹنگ ہو رہی ہے، افطاری میں بھی اوور ایٹنگ ہو رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ بار بار کھایا جاتا ہے، یعنی کہ میں نے خود دیکھا ہے، آپ ہوٹلوں میں دیکھ لیں، کسی جگہ دیکھ لیں، پہلے افطاری ہوتی ہے، افطاری کے بعد کیا کرتے ہیں لوگ، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ پھر بہت سے ایسے لوگ ہیں اس کے بعد وہ جب تراویاں پڑھنے جاتے ہیں، تراویاں پڑھ کے واپس آ کے پھر کھاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اس کو ہم اوور ایٹنگ نہیں کہتے، اس کو ہم کہتے ہیں ملٹیپل ایٹنگ۔ تو یہ جو ملٹیپل ایٹنگ ہے یہ انسانی صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے، یعنی کہ آپ نے جو ہے جو رمضان کا فائدہ لینا ہے وہ رمضان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور یہ میں نے اپنے مریضوں میں اکثر دیکھا ہے کہ وہ رمضان میں نہ صرف بیمار ہوتے ہیں بلکہ رمضان کے آخر میں بجائے یہ کہ ان کا وزن کم ہو، رمضان کے آخر میں ان کا وزن بڑھ گیا ہو۔ ہیلتھ وائز ایسی کیا کنڈیشنز ہوں گی کہ آپ روزہ نہ رکھیں، وہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہیلتھ وائز دیکھیں، پہلا تو ایک نا بیسک اصول سمجھ لیں جو کہ اسلام میں اجازت ہے، اور اس میں ذرا نا اس چیز کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ثبوت ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانی مزاج اور اس کے مطابق مذہب ہے، اس میں سختی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک مریض ہے جس کا اسے خطرہ ہو یا اس کے ڈاکٹر کو خطرہ ہو کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری جو ہے وہ خرابی کی طرف جا سکتی ہے، تو وہ اس مریض کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح کئی ایسی بیماریاں ہیں، جیسے شوگر کا ایک مریض ہے، شوگر 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ٹائپ 1 اور ایک ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پیدائشی شوگر ہوتی ہے، تو پیدائشی شوگر کا جو مریض ہوتا ہے وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو۔ پھر ہر وہ بیماری
جس میں آپ کی طبیعت کے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کا، جیسے ایک بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بلڈ پریشر یا تو نیچے چلا جائے گا یا اوپر چلا جائے گا، تو اس صورت میں بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہت سی بیماریاں ہیں جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ مریض کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے موٹاپا ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے روزہ رکھے تو یہ تینوں بیماریاں ریورس میں جاتی ہیں۔ یہ صحیح طریقے سے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ صحیح طریقے سے، جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک بات کہی کہ بھئی آپ نہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اسلام نے روزہ رکھنے کے لیے کھانے پینے کی کیا ہدایات جاری کی، جو ابھی میں نے بات کی کہ بھئی ایک حصہ خالی رکھا جائے میدے کا اور بار بار نہ کھایا جائے۔ پھر اب دیکھیں بیماری، اگر ہم شوگر کی بات کرتے ہیں، ایک مریض ہے، اگر وہ شوگر کا مریض ہے تو وہ پرہیز کر ہی نہیں رہا جو اس کو کرنا چاہیے بیماری کے لحاظ سے۔ ایک تو اسلام کا اصول ہو گیا، دوسرا بیماری کا اصول ہو گیا۔ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے، ہم آج کل منع کرتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ آپ استعمال نہ کریں، آپ پروٹین استعمال کر لیں، فیٹ استعمال کر لیں، اور پھر یہ ہے کہ شوگر کے مریض کے لیے سیر کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو وہ جو شوگر کی ساری جو اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے گا تو آٹومیٹیکلی رمضان کی پریکٹس کے ساتھ، اس کی ایک برکت کے ساتھ، رمضان کے آخر میں اس کو نہ صرف یہ ہے کہ اس کا جو HbA1c جو شوگر کا کرائیٹیریا ہوتا ہے یا جو شوگر کا بلڈ لیول ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، بلکہ اس کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے مریضوں میں دیکھا ہے کہ جب وہ صحیح طریقے سے روزہ رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کمزوری کی بجائے ایک انرجی کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے، اگر رمضان کو اس کے صحیح اسپرٹ اور روح کے ساتھ رکھا جائے تو پھر ہی فائدے ہوں گے۔ تو ایک صحت مند انسان کو سحر میں اور افطار میں کیا کھانا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو ہم نے مقدار مقرر کر لی، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کی اپنی کنڈیشن کے مطابق، اگر وہ مریض جو ہے وہ موٹا ہے تو اس کو پیٹ بھر کے تو ویسے ہی نہیں کھانا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اس کو چکنائی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کو ہم جو دوسرا پرہیز بتاتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ سے پرہیز کرے، اور یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزوں کا، وہ شوگر کے مریض کا بھی ہے، بلڈ پریشر کے مریض کا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مریض ہے یہ نمک کا استعمال کم کرے۔ تو اس طرح جو آپ کی بیماری ہے نا، اس کے مطابق جو آپ کا پرہیز بنتا ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہو۔ تو ہم جیسے پورا دن ہم بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور افطار کے بعد بھی ہم، آپ نے تو کہا ملٹیپل ایٹنگ والے فیکٹرز تو نو ڈاؤٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن پانی کہیں نہ کہیں ہم بہت کم پیتے ہیں، یا اگر پیتے ہیں تو افطار میں ایک دفعہ بہت سارا پانی پی لیتے ہیں۔ تو ہم خود کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا یہی حل ہے، پانی آپ بار بار پئیں، پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پانی جو ہے نا، یہ جتنا دیکھیں ہمارے جسم کا 55% جو ہے وہ پانی ہے، تو ہمیں اس لحاظ سے پانی کی اپنی کمی پوری کرنی چاہیے۔ یہ ایک جو آپ کا گیپ آ گیا روزے کے دوران کہ آپ نے پانی بھی نہیں پیا، اس گیپ کو ہم نے پورا کرنا ہے افطاری کے بعد۔ تو یہ پانی ہمیں زیادہ پینا چاہیے، فائبر ہمیں زیادہ لینا چاہیے، پھل زیادہ لینے چاہیے، سلاد زیادہ لینا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہمیں صحت کی طرف لے کے جائیں گی۔ تو خالی کھانا کافی نہیں ہے، صحیح طریقے سے کھانا امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو واقعی صحت ملے۔ تو افطار میں ہم سلاد اور اس طرح کی چیزیں بہت کم انٹیک کرتے ہیں۔ ہمارے افطار میں زیادہ فرائیڈ آئٹمز ہوتے ہیں، ہم لوگ زیادہ جوسز، شربت، شیکس والی سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو اس طرح کی ڈائٹ نہیں لیتے، تو اس سے پھر ہماری باڈی میں کوئی بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ بالکل پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ جو فرائیڈ چیزیں ہیں، ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو فرائیڈ چیزیں ہیں یہ نقصان دہ ہیں، اور خاص طور پر ایک شخص ہے جو صبح سے لے کر آگے جو ہے شام تک اس نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو جتنی بھی چیزیں کوشش کرنی چاہیے گیلی چیزیں استعمال کریں، خشک چیزیں استعمال کرنے کی بجائے گیلی چیزیں استعمال کریں۔ کھجور کے ساتھ افطار کریں، اس کے بعد یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں اس کو ساری کی ساری کوشش کریں کہ گیلی چیزیں استعمال کریں۔ گیلی چیزوں میں کیا مثلا جیسے ہم پھل اور سلاد کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اور یہ جو آپ دیکھیں، یہ جو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے لوگوں کو کہ افطاری کے بعد بھی وہ فاسٹ فوڈ لے رہے ہیں۔ فاسٹ فوڈ آپ کا سارا ہی جو ہے وہ خشک ہے، اور یہ جتنا بھی آپ کا جو باربیکیو ہے یہ بھی خشک ہے۔
یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اور شوگر کے مریضوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھے گا, ان کی شوگر بھی بڑھے گی. اور یہ لازمی پھر لوگ جو ہے نا سویٹ لازمی لیتے ہیں. تو سویٹ بھی اگر آپ نے لینی ہے, شوگر کا مریض اگر لینی ہے تو چکھنے کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ جو وہ چکھنے کی بجائے وہ ٹھیک ٹھاک کھا لیتے ہیں, اس کے بعد جب چائے کی باری آتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں جی مجھے چینی نہ ڈالنا, مجھے شوگر ہے. بالکل ایسا ہے. اچھا, بہت سارے فالج کے مریض, بلڈ پریشر کے مریض, شوگر کے مریض اور اس کے علاوہ جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں وہ سب روزہ نہیں چھوڑتے, وہ روزہ رکھتے ہیں. تو یہ میجر 4 بیماریاں جو ہم لوگ ذرا زیادہ دیکھتے ہیں, تو یہ لوگ جب روزہ نہیں چھوڑتے تو کیا ان کی اس بیماری پہ افیکٹ آ سکتا ہے؟ اگر صحیح طریقے سے رکھا جائے تو ان بیماریوں میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کا بیسٹ میتھڈ یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے جو کرنٹ ٹیسٹ ہیں, بلڈ ٹیسٹ, اور اپنی ایک انالیسس کروا کے اپنا جو اسپیشلسٹ ہے, جو اگر آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں تو ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس, شوگر کے پیشنٹ ہیں تو شوگر کے ڈاکٹر کے پاس, بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو ایک جنرل فزیشین کے پاس آپ جائیں اور ان سے بات کریں اور ان سے کہیں جی کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں, تو مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کیا احتیاطیں, غذا میں کیا کروں اور دوائی میں کیا کروں. اچھا, اب یہ ہے کہ ظاہر اگر آپ کا پورے دن کا وقفہ ہے تو آپ وہی خوراک نہیں لے سکتے. شوگر کے مریض میں کچھ دوائیں ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ دوائیں جو ہیں یہ چونکہ شوگر کم کرتی ہیں اس لیے ان کی مقدار بھی کم کر لیں. جب ہم سحری کے وقت روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ ایک قدرتی عمل کے تحت خود بخود شوگر نیچے آتی ہے. تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی خوراک جو ہے وہ دوائیاں اگر لے رہے ہیں تو وہ سحری کے وقت وہ دوائیاں اب ان کی مقدار کم کر لیں. اچھا, کیونکہ شوگر کے جو دوائیاں ہیں نا یہ 2 طرح کی ہیں. ایک دوائیاں وہ ہیں جو کہ شوگر کو ڈائریکٹلی کم کر دیتی ہیں خون میں سے, ایک وہ دوائیاں ہیں جو کہ اس کو کم نہیں کرتی, صرف اندر سے سسٹم کو ٹھیک کرتی ہیں. جو سسٹم کو ٹھیک کرتی ہیں ان دوائیوں کو ہم کہتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس ٹھیک کرتی ہیں. جو انسولین ریزسٹنس ٹھیک کرتی ہیں ان کو آپ ویسے ہی لے سکتے ہیں, لیکن جو شوگر کو کم کرتی ہیں دوائیاں جیسے انسولین ہے یا کھانے والی کچھ دوائیاں ہیں, ان دوائیوں کی مقدار کم کر لینی چاہیے. اوکے. اچھا, پھر بھی میں ایک اور احتیاط کہتا ہوں کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو نا رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک ٹرائل روزہ ضرور رکھنا چاہیے. اچھا, وہ ٹرائل روزے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ آیا میں روزہ نبھا بھی سکتا ہوں کہ نہیں نبھا سکتا. پھر یہ ہے کہ جیسے اب ایک اور چیز بڑی ضروری ہے, اللہ کی طرف سے جو اجازت ہے. فار ایگزامپل آپ کی روزے کے دوران طبیعت خراب ہو جاتی ہے, دل گھبرانا شروع ہو جائے, یا آپ کو لگے کہ میں بے ہوش ہو رہا ہوں, یا آپ کو لگے کہ مجھے تھوڑا سا چکر آنے شروع ہو گئے ہیں, تو ایسی حالت میں شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنی شوگر چیک کرا لے. اگر اس کی شوگر 300 سے اوپر جا رہی ہے تو اس کو روزہ توڑ لینا چاہیے. دوسری طرف اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی شوگر نیچے ہائپو میں چلی جائے, اگر 70 سے نیچے آ رہی ہے تب بھی اس کو روزہ توڑ لینا چاہیے. اور یہ میڈیکلی, بلکہ ہمارا مذہب تو بہت ہی اس لحاظ میں سہولت دینے والا مذہب ہے, تو یہ مذہب کے لحاظ سے بھی اجازت ہے. پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ہم بلڈ پریشر کا مریض کا دیکھیں, ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے, اگر اسے سر درد شروع ہو جاتی ہے یا اس کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے تو اس کو بھی فوری طور پہ بلڈ پریشر اپنا چیک کرا لینا چاہیے. اور بلڈ پریشر چیک کرا کے اگر اس کا بلڈ پریشر 170 اوپر والا اس سے اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ڈینجرس لمٹ میں آ رہا ہے. نیچے والا اگر 110 سے اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ڈینجرس لمٹ میں جا رہا ہے, تو اس کو بھی روزہ توڑ لینا چاہیے. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے. بہت سے لوگ جو ہے نا, بڑے عالم ہمارے جو ہیں, وہ یہ بھی بہتر ہے اپنے عالم سے بھی مشورہ کر لیں. کئی عالم ایسے بھی ہیں, میری کلینک پہ بھی کئی آئے ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ نے چیک کیا ہے کہ آپ کی شوگر یا بلڈ پریشر زیادہ ہے, تو آپ ایک گولی کھاتے ہو اس کو کم کرنے کے لیے, اور صرف ایک گھونٹ پانی کے ساتھ وہ گولی کھا لیتے ہو, تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا, ہاں, یہ آپ بہتر ہے کہ کسی عالم سے مشورہ کر لیں, کیونکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت دیکھنی ہوتی ہے. اگر آپ توڑنا نہیں چاہتے, آپ چاہتے ہیں میرا روزہ بھی قائم رہے, تو اپنے جس بھی فقہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے عالم سے مشورہ کر لیں. اور کئی عالم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ منہ کے راستے کچھ نہیں لے سکتے,
ٹیکا لگوا لیں. ہوں تو پھر آپ ٹیکا لگوا لیں اپنے عالم سے مشورہ کر کے, پھر جو جیسا وہ کہتے ہیں اس کے مطابق چلیں. اگر آپ کے عالم کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹ جائے گا, تو پھر یہ ہے کہ آپ پھر توڑ لو, وہ آپ کو اسلام کی طرف سے اجازت ہے. میڈیکلی بھی ہم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بجائے یہ کہ اس مریض کی جان پہ بنائے, اس کی جان خطرے میں پڑ جائے, تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا روزہ توڑ لیا. اچھا میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ اکثر جو ہے نا, جیسے یہ شوگر کے پیشنٹس ہیں, یہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کو ذرا بھوک بھی جلدی لگتی ہے, لیکن روزے کے دوران نا ان کا منہ بڑا عجیب سا خشک ہو رہا ہوتا ہے کہ سامنے بات کرنے والا انسان فیل کر لیتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ ہی ڈرائنیس ہو رہی ہے, ان سے بات نہیں ایون ہوتی, ان کی زبان, ان کا ہونٹ اتنے خشک ہو گئے ہوتے ہیں, لیکن وہ روزہ نہیں چھوڑتے. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ ہمارا مذہب چونکہ سخت مذہب نہیں ہے, انسانی مزاج اور سہولت کو مد نظر رکھ کے یہ مذہب جو ہے وہ فیصلے کرتا ہے. تو اس صورت میں بیسٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر آپ کی طبیعت میں یہ چیز آ رہی ہے تو شوگر چیک کرا لینی چاہیے. اگر بلڈ پریشر کے مریض ہو آ رہی ہے تو بلڈ پریشر چیک کرا لینا چاہیے, اور اس کنڈیشن کے مطابق فیصلہ کر لیا جائے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شوگر اگر 300 سے اوپر جا رہی ہے, 70 سے نیچے جا رہی ہے, تو یہ خطرناک ہے, آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ یہ ایسی کوئی عبادت جو ہے وہ نہیں کرواتا آپ سے جس میں آپ کی زندگی کو خطرہ ہو. تو کیا ہمیں پورا منتھ جو رمضان کا ہے اس میں ہمیں اپنی ڈائٹ میں کوئی وائٹامنس, کوئی کیلشیم, کوئی اس طرح کے سپلیمنٹس ایڈ کرنے چاہیے؟ بالکل کرنے چاہیے. وائٹامنز تو ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کو لینے چاہیے, اس لیے کہ ہماری جو غذائیں ہیں ان میں سارے کے سارے وائٹامنز نہیں ہیں. وائٹامنز کیا ہیں؟ اس میں ایسی چیزیں آپ دیکھیں کہ ویسے بھی ہمارا جو آپ سمجھ لیں پاکستان کی جو غذائیں ہیں ان میں اکثر غذائیں وہ ہیں جو کہ آگ پر پکی ہوئی ہوتی ہیں. جب کسی بھی غذا کو 5 منٹ سے زیادہ آگ پر پکا لیا جاتا ہے تو اس کے وائٹامنز یا تو ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں یا وہ ڈی نیچر ہو جاتے ہیں, وہ اپنی ایکٹیو فارم میں نہیں رہتے. تو اب آپ کی جو غذا میں ہے وہ وائٹامنز کی کمی تو ویسے ہی ہوگی, تو اگر آپ وہ نہیں لیں گے تو ان وائٹامنز کی کمی سے جو بیماریاں ہونی ہیں وہ آپ کو ضرور ہوں گی. تو اس لیے وائٹامنز تو ویسے بھی لینے چاہیے اور رمضان میں تو ضرور لینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور افطار کے بعد اکثر, بلکہ سحری کے بعد بھی ہمیں بہت زیادہ بلوٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, ہمارے اسٹمک کے ایشوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں, ہم ڈائجسٹ نہیں اس طرح کر پا رہے ہوتے کیونکہ سحری میں بھی ہم بہت زیادہ کھا کے پراٹھے, دہی سب کچھ کھا کے فوراً سے لیٹ جاتے ہیں. اور افطار میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار کھاتے ہیں اور بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اکثر گیس ہو جاتی ہے. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میڈیکل کا اصول ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد لیٹنا نہیں ہے آپ نے, کیونکہ اگر آپ لیٹ جاتے ہیں, اور خاص طور پر آپ ایک چیز کو سمجھیں کہ اگر شوگر کا مریض کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جاتا ہے تو دیکھیں معدے کے بالکل پیچھے پینکریاس گلینڈ ہوتا ہے, 2 انگلیوں کے سائز کا ایک غدود ہے جو کہ معدے کے بالکل پیچھے ہے. اگر آپ لیٹ جاتے ہیں تو جو کچھ بھی آپ نے کھایا اس کا سارا وزن اس غدود کے اوپر پڑے گا, تو وہ آپ کی بیماری کو بڑھا دے گا بجائے یہ کہ آپ کو روزے کا فائدہ ہو. آپ کو کم از کم 2 گھنٹے, کم از کم, ویسے تو 4 گھنٹے کا اصول ہے کہ اگر آپ نے کھانے کے بعد لیٹنا ہے تو 4 گھنٹے کا وقفہ کریں. 2 گھنٹے کم از کم آپ کو کرنے چاہیے کہ اس کے بعد اگر آپ نے لیٹنا ہے تو لیٹ جائیں, اور اس 2 گھنٹے میں بھی اگر آپ تھوڑی سی سیر کر لیتے ہو تو اس سے آپ کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا, اور آپ کو وہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ گیس والی کیفیت جو ہے نا وہ پھر نہیں ہوتی. فزیکل ایکٹیویٹی اگر رمضان میں لوگ کنٹینیو کرنا چاہیں تو بیسٹ ٹائم کون سا ہوتا ہے کہ وہ اس ٹائم پہ اپنی ایکسرسائز کریں, جم کریں یا واک کریں؟ ایکسرسائز جم تو میں نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ ایکسرسائز یا جم کریں, لیکن یہ ہے کہ آپ اسلام کے اگر بیسک مقصد کو سمجھیں روزے کا جو اصل مقصد ہے یا اس کی جو روٹین بتائی گئی ہے ہماری مذہب میں وہ یہ ہے کہ آپ سحری کریں, اس کے بعد نماز پڑھیں, اور نماز کے بعد آپ اپنے کام کی طرف چلے جائیں. اور یہ اگر آپ وہ تاریخ کو پڑھیں تو وہ ہمارے صحابہ کرام اور ہمارے نبی وہ یہی کرتے تھے کہ بھئی روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھ کے تو وہ باقاعدہ کام پہ چلے جاتے تھے, اور پھر وہ جو بھی اس کے باقی پروسیجر نمازیں وغیرہ پڑھتے تھے, اور افطاری کے بعد کام نہیں ہوتا تھا. وہ سورج کی روشنی کا پورا فائدہ اٹھایا جاتا تھا. اور یہاں ہمارے خرابی یہ ہے کہ جو مجھے افسوس ہوتا ہے ذاتی طور پر وہ یہ ہے کہ بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو کہ روزہ رکھتی ہیں, اس کے بعد سو جاتی ہیں, اور کوئی عصر کے ٹائم پہ اٹھ رہا ہے, کوئی ظہر کے ٹائم پہ اٹھ رہا ہے,
تو وہ روزے کی جو ایک لحاظ سے آپ نے اپنے آپ کو ایک اللہ کے حوالے سے ایک جو مشکل میں یا آزمائش میں ڈالنا ہے، وہ چیز تو آپ نے کی ہی نہیں، تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ آپ نے واقعی صحیح روزہ رکھا؟ جو اسلام کے لحاظ سے روزہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ سارا دن سو کے گزار دیں۔ اکثر اوقات ایسا ہی ہے اب فیملیز میں کہ روزہ رکھ کے ہی سویا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم کوئی ظہر میں عصر میں اٹھتا ہے اور اپنی باقی ساری ایکٹیویٹیز کرتا ہے. تو کیا اس کا ایفیکٹ ہمارے روزے پہ ہی آتا ہے کہ روزہ ہم پراپر رکھ رہے ہیں کہ نہیں رکھ رہے، کہ ہماری ہیلتھ وائز بھی اس پہ ایفیکٹ آ رہا ہوتا ہے؟ ہیلتھ وائز سب سے بڑا افیکٹ اس لیے آ رہا ہے اس میں کہ دیکھیں، آپ نے وہی جو ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ آپ نے پورا سال اپنے جسم میں کچھ ڈپازٹس اور ٹاکسنس جمع کیے، آپ نے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہے نا وہ اختیار کیے رکھا. تو یہ بھی ایک سیڈنٹری لائف سٹائل کی ایک بہت بری مثال ہے کہ بھئی آپ نے روزہ رکھا اور اس کے بعد آپ سوئے رہے. تو وہ کیا ہوگا کہ وہی ڈپازٹس جو آ کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم کلین ہو، آپ کا جگر کلین ہو، آپ کا جو ہے وہ جو پیٹ کا حصہ ہے جہاں پہ چربی جمی ہوئی ہے وہ بھی کلین ہو، آپ کے آرگنز کو صحیح طرح کام کرنے کا موقع ملے. آپ یہ سوچیں نا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو کلین نہیں کیا اور جمع کر لیا تو کیا ہوگا؟ ایک چیز سوچیں کہ ایک جسم کا حصہ ہے، جگر ہے، گردہ ہے، انتڑی ہے، معدہ ہے، اس کے ارد گرد چربی یا دوسرے فالتو چیزیں کو ڈپازٹس کو ایسی چیزیں اکٹھی ہو گئیں تو وہ کیا کریں گی؟ وہ اس کو دبائیں گی، اس کو پریشر ڈالیں گی. وہ پریشر کے ساتھ کیا ہوگا کہ اس آرگن کی کارکردگی کمزور ہوگی. جب اس آرگن کی کارکردگی کمزور ہوگی تو آہستہ آہستہ وہ آرگن جو ہے نا وہ خود ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جائے گا، اور اس کا جو فنکشن ہے اس کی وجہ سے آپ کے جسم میں باقی بیماریاں، وہ آرگن بھی کمزور ہوگا، اور چونکہ پورا جسم اندر سے انٹر کنیکٹڈ ہے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے نا اندر کا سارا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. اور وہ بجائے یہ کہ رمضان کا اس کو کوئی فائدہ ہو، اس کو نقصان شروع ہو جائے گا. وہ کوئی رمضان کے آخر میں کوئی نئی بیماری پیدا کر لے گا. تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے. روزے کو آپ نے چلے ٹھیک ہے، وہ ایک لحاظ سے آپ نے اپنے آپ کو تو سکون دے دیا وقتی طور پر، بالکل، لیکن ان دا لانگ رن آپ اپنے آپ کو بیمار کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہی وہ لوگ ہیں جو رمضان کے آخر میں آ کے آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور کہتے جی میں نے پورا رمضان کے مہینے میں روزے رکھے اور میرا وزن جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے بجائے کم ہونے کے. تو وزن بھی بڑھا، آپ شوگر کے بھی کینڈیڈیٹ بن گئے اور آپ دل کی بیماریوں کے بھی کینڈیڈیٹ بن گئے، کیونکہ وہ خالی اس جسم کے اعضاء کے ارد گرد نہیں، وہی غذا آپ کی خون کی نالیوں کی دیواروں پہ بھی جمے گی. وہ ٹاکسک مٹیریل آپ کی خون کی نالیوں میں بھی جمے گا، اور وہ کسی بھی جگہ اگر وہ جا کے وہ جمتا ہے آپ کے دل کے اندر تو وہ ہارٹ اٹیک، اگر آپ کے دماغ کے اندر جمتا ہے تو وہ فالج. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کو ذرا سنجیدگی سے لیں. اس طرح کھا پی کے اوور ایٹنگ کر کے سونا جو ہے اور لمبے عرصے تک سونا جو ہے وہ ایک لحاظ سے آپ سلو پوائزننگ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. ہارٹ پیشنٹس کی دوائی اس طرح کی ہوتی ہے کہ انہوں نے کوئی 2 گھنٹے بعد لینی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ لازمی لینی ہوتی ہے، صبح میں، پھر 2 گھنٹے بعد، پھر 1 گھنٹے بعد، یہ کھانے سے پہلے، یہ کھانے کے بعد. تو وہ اکثر روزہ نہیں رکھتے، لیکن ان میں بھی کچھ ایسی اسپرچول لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں. تو وہ کس طرح اپنے روزے کو مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اصول وہی چلے گا کہ ایک دفعہ اپنے ہارٹ اسپیشلسٹ کو چیک کرائیں. آج کل جو دوائیاں ہیں نا، پہلے ہوتا تھا کہ دوائیاں شارٹ ایکٹنگ ہوتی تھیں، اب لانگ ایکٹنگ دوائیاں بھی آ گئی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ ایک دوائی آپ صبح بھی لے سکتے ہیں، شام کو بھی لے سکتے ہیں، اور اس دوائی کا اثر شام تک رہے گا. اس کے بعد اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں ان سے مشورہ کر کے تو اپنا روزے کے حساب سے اپنی ایڈجسٹمنٹ کر لیں. لیکن اس میں جو چیز اصل امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی لائف خود اپنے طور پہ فیصلہ کریں کہ آپ کے اندر کانفیڈنس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. وہ کانفیڈنس آپ کے اندر اسی صورت میں آئے گا کہ اگر آپ ایک ٹرائل روزہ رکھتے ہو. تو ٹرائل روزہ رکھنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ نہیں میں اب روزہ رکھ سکتا ہوں. تو جو دل کے مریض ہیں ان کا مینٹلی اسٹرانگ ہونا بھی ضروری ہے.
مینٹلی اسٹرانگ جب وہ ٹرائل روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ مینٹلی اسٹرانگ بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کے مطابق پھر وہ اگر روزہ رکھیں گے اور اپنی سیر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں معمولات زندگی کو بھی ٹھیک رکھنا ہے. دل کی سوائے یہ کہ کوئی ہارٹ فیلئر کا یا ایمرجنسی کا مریض ہو، ICU کا پیشنٹ ہو، اس کے علاوہ دل کے مریض جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جیسے ایک مریض ہے جس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے. اوپن ہارٹ سرجری کے بعد یہ ہے کہ اگر 2 مہینے اس کی اوپن ہارٹ سرجری کو ہو گئے ہیں تو وہ ایک دفعہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے چیک کروا کے اگر اس کا اندر کا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک چل رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے روزہ. اس کے بعد دوسرا مریض آتا ہے جس نے سٹینٹ ڈلوائے. اب جس نے سٹینٹ ڈلوائے ہیں وہ بھی اپنے ایک دفعہ ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، اس کو 2 مہینے انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ 1 ہفتے بعد بھی وہ اتنا فٹ ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اسی طرح یعنی کہ ہارٹ کے مریضوں کے لیے اگر ہم دیکھیں تو وہ زیادہ فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ جو روزہ ہے اس نے خون کی نالیوں کو بھی صاف کرنا ہے. تو جب وہ اندر سے سارا ٹاکسک مٹیریل روزہ آپ کا صاف کر دے گا، آپ کی خون کی نالیاں جو ہیں جو کہ ساری کی ساری اندر سے کلین ہو جائیں گی، تو آپ سوچیں آپ کے دل کے لیے وہ کتنا فائدہ مند ہو جائے گا. اچھا، جیسے ہم فاسٹنگ تو کرتے ہی ہیں رمضان میں، ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے بھی رہتے ہیں. افطاری میں کیا کھا لیتے ہیں وہ تو ایک الگ ڈبیٹ ہے. لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اس منتھ کو اتنا پروڈکٹیو بنا لیں اپنے لیے کہ ہم اپنا وزن بھی کم کر لیں، ہم موٹاپے کو بھی کم کر لیں. تو موٹاپے کو کیسے کم کیا جاتا ہے؟ ہم تو ایسے افطار آئٹمس کھاتے ہیں کہ ہم تو بلکہ وزن گین کر لیتے ہیں کم کرنے کی بجائے. اصل میں نا اس میں جو شخص ہے نا جس کا وزن زیادہ ہے، وہ جیسے میں نے کہا نا کہ روزہ آپ کو آپ کی ول پاور کو بھی بڑھاتا ہے. تو وہ اس کو اپنی ول پاور جو ہے نا وہ فوکس کرنی چاہیے اپنے وزن کی طرف. وزن کی طرف جب وہ فوکس کرے گا تو آٹومیٹیکلی اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی میں ایسی کون سی چیزیں کھاؤں جو کہ میرا وزن نہ بڑھائے. اس میں سب سے بہترین جو ہے نا یہ ایک ہمارے ٹریٹمنٹ چلتی ہے جس کو ہم ڈیش ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، ڈائٹ اپروچ ٹو سٹاپ ہائی بلڈ پریشر. اور یہ جو ہے نا یہ وزن بھی کم کرتی ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کو کہتے ہیں کہ آپ سبزیاں کھاؤ، آپ سلاد کھاؤ، آپ پھل کھاؤ، پیٹ بھر کے نہ کھاؤ، اور اس کے بعد یہ جو کھایا ہے آپ نے اس کو کنزیوم کرو. کنزیوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے ایک حکیم لقمان کا قول ہے کہ جو بھی شخص کھانا کھانے کے بعد 500 قدم بھی نہیں چلتا اس کو بیمار ہونے سے کون سی طاقت روکے گی؟ تو جب اگر آپ کھانا کھانے کے بعد 500 قدم چل لیتے ہیں، 500 قدم چلنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کا میٹابولزم جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا فاسٹ ہو جاتا ہے. اور وزن کم کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے کہ آپ کا میٹابولزم فاسٹ ہو جائے، تاکہ جو ان پٹ ہے آؤٹ پٹ یا تو اس کے برابر ہو جائے یا برابر سے تھوڑا سا تیز ہو جائے. تو تیز ہوگا تو وزن خود بخود کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. صرف آپ نے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چیزیں نہ کھائیں، جو اس کی کوالٹی آف ڈائٹ جو ہے نا وہ چینج کر لیں. کوانٹٹی بے شک اگر آپ سلاد زیادہ لیتے ہیں، آپ فروٹ زیادہ لیتے ہیں، سبزیاں جتنی مرضی کھا لیں، تو وہ اس کے ساتھ آپ کا وزن کم ہوگا، ہر صورت کم ہوگا. اور یہ جو ہے نا اس کو اگر آپ پلان کرتے ہیں نا، ایک نیت کر کے پلان کرتے ہیں، تو خود بخود آپ کو رمضان کے آخر میں بڑا اچھا. اور بہت سے میرے پیشنٹ ہیں جنہوں نے مجھ سے پرومس کیا ہوا ہے کہ ہم رمضان میں ڈائٹ کا ویسا ہی خیال رکھیں گے، اور میں نے ان کو باقاعدہ ڈائٹ چارٹ بنا کے دیے ہوئے. کیا بنا کے دیتے ہیں؟ میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جی آپ نا 2 انڈے سحری میں لے لیں، ٹھیک ہے، ابال لیں، جیسے مرضی کر لیں، اس کے ساتھ آپ سلاد کھا لیں. اگر نہیں بھی آپ کا گزارا ہوتا تو آپ پھل کھا لیں، پانی پی لیں ساتھ. اس کے ساتھ دیکھیں آپ کو وہ ایک فلنگ افیکٹ آپ کو معدے کو مل گیا. اس کے ساتھ ٹھیک ٹھاک سحری ہو جاتی ہے اور ایک سیٹسفیکشن بھی ہو جاتی ہے. اب دوسرے نمبر پہ افطاری کے ٹائم پہ آ جائیں. افطاری کے ٹائم پہ آپ ایک کھجور لیں، پھل لیں، سلاد لیں اور پانی لیں جتنا مرضی. وہ اس کے ساتھ دیکھا گیا ہے کہ ڈے بائی ڈے نہ صرف یہ ہے کہ وہ مریض کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں زیادہ ایکٹیونیس کا احساس ہوتا ہے. تو وہ وزن ساتھ ساتھ پہلا جو ان میں فائدہ ہوتا ہے ان کو خود فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جسم ہلکا پھلکا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے نا اس میں وزن واقعی کم ہوگا، صرف کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے.
آپ کنٹینیوٹلی یہ کام کرتے جائیں، یہی چیز پہ اڈاپٹ کریں، اور اگر پھر بھی کچھ کمی رہ جاتی ہے آپ نٹس بھی لے سکتے ہیں، آپ اخروٹ لے لیں، بادام لے لیں، اس سے وزن نہیں بڑھتا، آپ پستہ لے لیں، کاجو لے لیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ساتھ لے لیں۔ لیکن سحری میں تو ہم جب تک پراٹھا نہیں کھائیں گے ہمیں سکون ہی نہیں آتا۔ نہیں دیکھیں، بات یہ نا کہ جب ہم ایک مشن کے تحت چل رہے ہیں، آپ نے وزن کم کرنا ہے، تو آپ کو جو گیو اینڈ ٹیک تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو آپ کو سیکریفائس کرنا ہوگا۔ آپ کا معدہ بھر جائے گا، وہ آپ کو کمزوری بھی نہیں ہوگی۔ یہ جو نٹس ہیں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے ساتھ اب اگر آپ مختلف قسم کے نٹس، ایک مٹھی بھر، آپ کی مٹھی میں جتنے نٹس آتے ہیں وہ آپ کھا لیتے ہیں، تو وہ آپ کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پورا روزے میں آپ کو کمزوری ہو جائے۔ تو سحری کے وقت آپ نٹس لے لیں، 2 انڈے لے لیں، اور ساتھ میں سلاد اور یہ چیزیں لیں، ساتھ میں پانی لیں، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ نہ صرف کمفرٹیبل رہیں گے بلکہ زیادہ انرجیٹک فیل کریں گے۔ تو افطار میں پھر کیا ڈائٹ پلان آپ سجیسٹ کرتے ہیں؟ افطار میں بھی اسی طرح کہ بھئی آپ نے وہ جو ہے کھجور کے ساتھ روزہ کھولیں، اس کے بعد آپ کوئی پھل لے لیں، فروٹ چاٹ بھی کھا لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد سلاد لیں، اور اس کے بعد اگر آپ گوشت لینا چاہیں تو گوشت بھی لے سکتے ہیں۔ صرف میں ایسے مریضوں کو یہ منع کرتا ہوں کہ آپ نے روٹی نہیں لینی، کیونکہ روٹی لیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی پھر موٹاپے کی طرف جائے گا۔ اگر نہیں برداشت ہوتا تو پھر میں کہتا ہوں چلے جی آدھی روٹی لے لیں۔ لیکن یہ جو روٹین ہے، اس کے ساتھ میں نے دیکھا ہے بلیک کافی لے سکتے ہیں، گرین ٹی لے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں بغیر چینی کے اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کا وزن کم ہوگا، کمزوری بالکل نہیں ہوگی۔ لاسٹ کوسچن پہ آتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ رمضان کے حوالے سے آپ کو دیکھنے والوں کو اگر آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں اپنی آڈینس کو، تو کیا لاسٹ میسج دیتے ہیں، اینڈنگ نوٹ؟ میسج میں یہی دوں گا جی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ آزمائش نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا مہینہ دیا جس میں آپ نہ صرف یہ ہے کہ برکتیں سمیٹ سکتے ہیں، نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں، بلکہ آپ کی صحت کی جو ہے نا اس لحاظ سے آپ کو اتنے فائدے ہیں کہ وہ اگر آپ فائدے بھی کاؤنٹ کرنے لگیں تو آپ کی نہ صرف یہ ہے کہ آپ آئندہ کے لیے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، بلکہ رمضان میں تو یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ کینسر کے مریضوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بڑا آٹو فیگی کا ایک جو ہے نا یہ نظریہ اس وقت چل رہا ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں اور ہمارا جسم کے ایسے جو ہیں، جو ہمارے جسم کے اندر جو پرو بایوٹکس اور دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمارے جسم کے ان چیزوں کو کھانا شروع کر دیتی ہے جو کہ ہمارے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، تو کینسر کے سیلز کو بھی وہ کھانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ کتنی بیماریوں سے بچا رہا ہے اور یہ دیکھیں کتنی بیماریوں کو یہ ٹھیک کر رہا ہے، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ روزے کے ساتھ ساتھ آپ کو جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے ہمیں یہ مہینہ دیا، نہ صرف جس کی روحانی برکتیں ہیں، اس کی ذہنی برکتیں ہیں، بلکہ جسمانی لحاظ سے بھی وہ برکتوں سے بھرا ہوا مہینہ ہے۔ آئی ہوپ کہ اس پوڈ کاسٹ کی مدد سے آپ کو رمضان سے ریلیٹڈ بہت ساری انفارمیشن ملی ہوگی کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کیسی رکھنی ہے، آپ ویٹ لاس میں کیسے جا سکتے ہیں، آپ کیسے رمضان سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی بھی اور سوال ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ میں بہت ہی محنت اور ریسرچ کے بعد ڈفرینٹ ڈاکٹرز کے ساتھ ہیلتھ وائز کانٹینٹ بناتی ہوں۔ اگر آپ کو میرا کانٹینٹ ویلیویبل لگتا ہے تو سنو پوڈ کاسٹ ہیلتھ کو سبسکرائب کریں۔